बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हमारे पिछले जितने भी 10-20 साल देख लीजिए, 2 डेकेड देख लीजिए, हमारे यहाँ बड़ी गर्मा गर्म हमेशा बहस कभी कभी छुप छुप के रहती है, लेकिन लोगों के मसाइल की सूरत के अंदर ये बात जो है ये ज़्यादा मंजर आम पर आती है कि किसी का बच्चा अगर बैंक में काम कर रहा है तो वो कहते हैं कि जी ये हलाल है कि हराम है, बैंक में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लीज़ के ऊपर जो है बाहर के ममालिक के लोग, ख़ास तौर पे बरतानिया अमेरिका के, उनका ऑब्जर्वेशन होता है कि ये लेना जो है ये सूद के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसमें जब आपने कहा, ख़ास तौर पे बनु उमैया का बनु बास का अगर आप दौर देखें तो आपने क्या कहा कि आपने कहा कि अब सूद की जो है वो कोई भी कदर नहीं होगी। और बनु बास को तकरीबन 600 साल के करीब की हुकूमत जो ही वो इसीलिए दी गई कि उन्होंने सिर्फ अपने सूद को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी छोड़ दिया, क्योंकि रसूल का खुतबा था आखिरी। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि हलाल और हराम एक अलग चीज़ है। यहाँ पे अल्लाह ने सूद को हराम करार नहीं दिया। मैं ये अपने गुमान से कह रहा हूँ कि हराम शायद कन्वर्टेबल होता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। मिसाल के तौर पे सूअर हराम है, लेकिन अगर भूख से मर रहे हो तो आप थोड़ा सा खा सकते हैं खौफ खुदा के साथ। अल्लाह ने सूद को जो जुमला दिया वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग। अब ये कोई मामूली जुमला नहीं है जिसको कि आप प्ले आउट कर सकें कि इधर से रास्ता निकालना है, इधर से रास्ता निकालना है। ये कौम, ये उम्मत, ये सब हमारे चाहने वाले उलमा इकराम जो हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे एक गुफ्तगू के साथ एक निज़ाम का पैरोकार बनना चाहिए। बहुत साल पहले स्टेट बैंक ने जो एक बयानिया जारी किया जब ये इस्लामिक बैंकिंग का सिलसिला शुरू हुआ कि हम सूद के बग़ैर के निज़ाम की तरफ जा रहे हैं और ये कदम है जाने का। सो उसको कतई तौर पे कहना कि हम एक निज़ाम में, मैं इस्लामिक बैंकिंग क्या मिसाल करता हूँ, एक निज़ाम में बेसूद हो चुके हुए हैं, सूद के निज़ाम के बगैर जा चुके हुए हैं, पता नहीं है, उलमा इकराम बताएंगे। लेकिन ये बात आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जब क्रूसेड वॉर, जिनको हम सलीबी जंगें कहते हैं, इनको हारने के बाद जो जिन लोगों से हमारी जंग थी, उन लोगों ने आपको 2 तोहफे दिए जो कि आपने खुशी के साथ कबूल कर लिए। उन्होंने आपको एक तो निज़ाम जादू दिया, और आज आप गौर कीजिए कि निज़ाम जादू जो है ये किस कदर कायम है हमारे यहाँ। और मैं क्या कह सकता हूँ, हमने बाकायदा इसको मज़हब का एक रंग दे दिया। दूसरी तरफ निज़ाम बैंकिंग जो था ये भी हमें तोहफ़तन दिया गया। इसको कहते हुए ये जुमला ज़रा दिल की अथर गहराइयों में छुपा के रखिएगा कि कोई भी जू, कोई भी यहूदी किसी दूसरे यहूदी से ना सूद लेता है ना सूद देता है आज के दौर तक। लेकिन जो निज़ाम उन्होंने बनाया वो मेरे और आपके लिए बनाया। हमारे इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और सज्जाद मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से। और डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब, आप से ही बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये समझाइए ज़रा बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कि हम कहते हैं सूदी निज़ाम है, फिर हम कहते हैं ये इसका मतलब सूदी है तो कोई गैर सूदी निज़ाम भी होगा। इनमें डेफिनेशन कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, और क्या मसालिक के इन पे मुख्तलिफ ओपिनियंस या उलमा के मुख्तलिफ ओपिनियंस भी हैं या सब मुत्तफिक हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आले ताहिरीन व सहाबिल मुंतजबीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ये फरमा दिया कि तुम्हारे लिए बैअ और तिजारत जो है वो हलाल है और सूद जो है वो हराम है। रिबा का तर्जुमा हम अपनी जुबान में या फारसी जुबान में सूद करते हैं। सूद का मानी होता है फायदा पहुंचाना। तो यहाँ भी लोग उलझ जाते हैं और तर्जुमे में बात करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने तो रिबा हराम करार दिया, सूद तो हराम करार नहीं दिया। तो ज़ाहिर है कि अरबी जुबान का तर्जुमा जो है हर एक अपनी जुबान में करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कुरान मजीद के आयत होने के नाते किसी भी मुसलमान के किसी फिरके को इसकी हुर्मत और तिजारत की हिल्लियत पे कोई इश्काल और कोई एतराज नहीं है। अब अगला मरला आता है कि
रिबा जो है वो है क्या, तो रिबा की जो तारीफ जो है उसमें बस का थोड़ा बहुत इबहम रह जाता है, लेकिन ये इसमें तो किसी को इश्काल नहीं है कि मैंने किसी से 1 लाख रुपया कर्ज लिया है और वो कर्ज हंसना नहीं है, बल्कि वो कहता है कि साल के बाद 6 महीने के बाद मैंने तो इसे 1.5 लाख रुपया लेना है, 2 लाख रुपया लेना है, तो ये रुपए के बदले में बढ़ा के रुपया देना, 1 बोरी गंदम के बदले में 2 बोरी गंदम देना, ये जो है एक हम जिस चीज को अदल बदल करने से कमी ज्यादती के साथ लेना जो है ये सूद कहलाता है और ये हराम है। अगर जिन्स बदल जाए तो फिर तिजारत बन जाती है। मिसाल के तौर पर मैं पैसे देता हूँ, गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, गाड़ी की कीमत बाजार में मिसाल तौर पर 100 रुपया है, मुझ तो कहते हैं मैं आपको 120 रुपए में दूंगा, मुझे ये सौदा मंजूर है। हाँ। तो ऐसी सूरत में तो कमी बेशी हो सकती है क्योंकि चीज बदल रही है, तो चीज के बदले में चीज लेना या चीज के बदले में चीज को तब्दील करके लेना ये सूद नहीं कहलाएगा, लेकिन एक ही चीज के बदले में उसी जैसी चीज बढ़ा के लेना बेशक चंद दिनों के वक्फे के साथ ही क्यों ना वो हराम है। आप रुक जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, मैं बाकी सबको भी शामिल कर लूँ। जज साहब आप क्या कहेंगे, सूद है क्या चीज़? मैं इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से, ये पीछे मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, उस पर मैं एक बड़ी तफसील के साथ थोड़ा सा मुझे टाइम है। पता 1400 साल से आज तक लोगों का सवाल यही है, कुरान मजीद में लिखा है कि जी ये भी तिजारत की तरह, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये तिजारत की मिसल नहीं है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आता हूँ, तिजारत की मिसल नहीं है, तिजारत की मिसल नहीं है, यानी ये तिजारत की ज़िद है, उसकी मिसल नहीं है। लेकिन मैं इसको ज़रा बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ ताकि अवाम को ये बात समझ में आ सके। सबसे पहले देखना होगा कि माल बंदे की ज़िंदगी में आता किन ज़राए से है। ठीक हो गया, एक तिजारत के ज़रिए आता है। तिजारत पे लेन देन है, मेरे पास एक चीज़ है, मैंने बेचा, लेने वाले को पता है कि मैं इस पे नफ़ा ले रहा हूँ, वो खुश दिली से देता है, ये विन विन सिचुएशन है। ठीक हो गया, वो भी फ़ायदे में, मैं भी फ़ायदे में, अल्लाह ने इसको हलाल करा। तिजारत जी, एक है माल, ये माल कमाना है, ठीक, एक है माल जीतना। ठीक, जब आप जुआ खेलते हैं, कोई और गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व होता है, प्राइस बॉन्ड है जी, कोई चीज़ है, भी चीज़ है, उसमें जो चीज़ आ गई आपको, ये गेम ऑफ चांस में आप माल कमाते नहीं है, माल जीतते हैं। ठीक, एक है माल चोरी करना, ठीक, अब चोरी करने में भी ये विन लूज सिचुएशन है। ठीक, एक बंदे का हक था लेकिन उसका हक दूसरे बंदे ने ताकत से, गसब से। अच्छा, सारे लोग वैसे, सॉरी मैं आगे जरा थोड़ा जी जी आगे इसी तरह और चीजें आती हैं। माल कमाना और शय है, फिर एक है माल हथियाना। ठीक, ये सूद जो है ये माल हथियाने के जुमरे में आता है। यूरोप वाले इसे हमारा माल हथियाने के लिए हमें तरक्की का एक ख्वाब दिखाकर हमें कर्जे देते हैं, और कर्जे जब हम ले लेते हैं उसके बाद वो सूद की दलदल में हमें ऐसा फंसा दिया गया है कि आप देखें कि आज तक हम उससे निकल भी नहीं पा रहे। तो ये इससे ये तो कौमी में भी हमें बाहर से आके कोई लगाता है, सूद में भी हमें बाहर से आके लगाता है। हमने अभी तक दूध की बोतल छोड़ी नहीं है जी, दूध की बोतल तो छोड़ दी है, दूध की बोतल तो हमारे मुंह में आज भी लगी है, लेकिन दीन अब हमारी जिंदगी से रुखसत हो चुका है। मुझे एक जुमले में समझाएं, सूद है क्या? सूद असल में ये है, ये तिजारत नहीं है ना जी। क्या है? मैं माल हथियाना है। मैं आपको एक छोटा सा कि आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं कहता हूं जी ये आपको 20,000 की ज़रूरत है, मैं आपको देता हूं, लेकिन आप मुझको 20% इस पर इंटरेस्ट दीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब साथ एक दूसरा शख्स बैठा हुआ है, वो कहता है कि नहीं बिलाल साहब इनसे ना लें पैसे, ये तो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ। अल्लाह के मतलब खौफ और तकवे की बुनियाद पर मैं आपको देता हूँ, आप ये पैसे वैसे ही इस्तेमाल करें जब आप पहला सूद था, दूसरा नहीं था सूद। पहला सूद था, दूसरा सूद। गंदम की बोरी लेता हूँ जी, तो ये भी सूद होगा। आप गंदम की बोरी वापस लेंगे? गंदम की बोरी अगर तिजारत की बुनियाद पर लेते हैं, उधार जी, उधार, हाँ, लेकिन अगर वो उधार लेते हैं तो उधार की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
اس کے میرا لیے بڑا پرٹیکولر سوال ہے، میں گندم کی بوری آپ سے لیتا ہوں، گندم کی بوری ہی واپس کروں گا کہ 2 بوری کروں گا یا 1.25 بوری کروں گا؟ نہیں، لیکن اگر وہ گندم کی بوری آپ واپس کریں گے یا اگر اس کو جو ہے یہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت دی یا تجارت کی بنیاد پر دی، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر تو میں نے آپ سے کہا کہ جی آپ مجھے دے دیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، میں کچھ عرصے کے بعد دوں گا، آپ کہتے ہیں جی اس پہ میں منافع پھر اتنا لوں گا آپ سے۔ اتنی کمپلیکیشن شاہ جی لوگوں کو کہاں سے سمجھ آئی کہ کوئی آسان طریقہ سمجھائیں؟ پہلی بات یہ بلال بھائی کہ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز سے ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں منع کر دیا ہے نا، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ بالکل، اس میں ہمیں علت ڈھونڈنی، حکمت ڈھونڈنی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ہر بندے کو پتا کہ اشارہ جو بند ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ پابند ہے کہ گورنمنٹ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز ہی نہ ہوگے تو اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اور جنگ کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے بلال بھائی؟ کہ اس میں پھر جو مد مقابل ہوتا ہے نا، وہ نہیں دیکھتا نا اس کی عزت، نہ اس کی جان، نہ اس کا مال، وہ روند کے رکھ دیتا ہے۔ تم اللہ سے لڑ رہے ہو جناب۔ دوسری بات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ شاہ جی ایک سیکنڈ رکنا، مجھے اللہ سے لڑنے سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا رسول سے لڑنے سے۔ کیا بات، خوبصورت بات آپ نے کی۔ رسول سے جنگ کر رہے ہیں، یقیناً میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے میں ڈر رہا تھا، آپ نے خوبصورت بات کی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرما رہے کہ میں صدقات کو نشو و نما دیتا ہوں اور سود کے معاملات کو میں مٹا کے رکھ دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب اگر سود ختم کرنا ہو تو صدقات کو بڑھانا ہے، صدقات کو بڑھانا ہے۔ اور جو ابھی بات فرما رہے تھے یہ ہمارے ساتھی، وہ تیسری بات یہ تھی جو بھی آپ نے پوچھا نا کہ آسان یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کا استحصال کرنا مالی معاملات میں، معاشی معاملات میں، اسے سود کہتے ہیں، کسی کا استحصال کرنا۔ ٹھیک، اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، مثلا ایک بندہ پیسہ دے رہا ہے، دوسرا کاروبار کر رہا ہے، سود کے اندر یہ ہوتا ہے نا، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو چاہے نفع ہو چاہے اس کو نقصان ہو، اس کا سارا راس المال ہی اڑ جائے، کوئی آگ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہر شے تباہ و برباد ہو جائے، میرا پیسہ سیف ہے، پیسہ بھی اس نے دینا ہے، اور جو اس کے اوپر طے ہو گیا نا منافع، وہ بھی اس نے وہ بھی اس نے دینا ہے۔ لیکن اسلام اس کی جگہ پہ کیا پیش کر رہا ہے؟ اسلام یہ پیش کر رہا ہے مزاربت کریں آپ، تجارت، وہ مزاربت آپ طے کر لیں کہ اگر منافع ہوگا تو اس منافع میں آپ کا اتنا حصہ ہوگا کام کرنے والے کا اور اتنا حصہ ہوگا پیسے والے کا، سلیپنگ پارٹنر۔ اگر اس میں کم منافع ہوگا تو پھر اس کی ریشو اسی طرح ہوگی، اگر اس میں کوئی خسارہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تب بھی وہ دونوں اس میں برابر برابر کے۔ شاہ جی لیکن پیسہ تو ایک کا ہے، جی دوسرے کی محنت ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، جی ہاں، تو اگر نقصان ہو گیا تو جس کی محنت ہے وہ پیسہ کیوں اپنا دے گا؟ نہیں یہ بھی ظلم ہوگا۔ نہیں، اس میں منافع کی بات ہو رہی ہے نا کہ منافع کم ہو گیا، یا اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا پیسہ لے کر وہ ذمہ داری اپنی ادا نہیں کر رہا، وہ ایک الگ ایشو، وہ اس کے اسلام نے اس کے لیے بھی پوری حدود و قیود بنائی ہوئی ہیں۔ تو بہرکیف اسلام نے یہاں پر مزاربت کا نظام پیش کیا ہوا ہے کہ آپ مزاربت کریں۔ اس میں سوال بڑا پرٹیکولر سوال، آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا، میں نے اس کا کاروبار کیا، 5 روپے کمائے، 2.5 آپ کو دیے، 2.5 خود رکھے، میں نے 100 روپیہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 3 کا بھی، جو طے ہو جائے، جو بھی طے ہو جائے، میں نے وہ 100 روپیہ لوز کر دیا، نقصان ہو گیا، اب آپ کو میں نے 100 روپیہ دینا ہے یا وہ آپ کا ہی نقصان ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، اس میں جس طرح جو طے ہوا تھا نا منافع میں 2.5 روپے، اگر اس کو 5 روپے نقصان ہوتا تو 2.5 روپے کا نقصان ہوتا، اگر پورا راس المال ہی اڑ گیا ہے تو 50% کے وہ دونوں ذمہ دار ہیں، وہ 50 روپے وہ ذمہ داری اٹھائے گا، 50 روپے یہ ذمہ داری اٹھائے گا، یہ ہے مزاربت، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس میں دیکھیے کسی کا استحصال نہیں ہے، اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، اسلام ایک فریق کا خیال نہیں رکھ رہا، بحثیت انسان دونوں کا۔ جی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، گناہ، جرم اور ظلم، ان اعمال میں اللہ نے شر رکھا ہے، خیر رکھی نہیں۔ ساری کائنات مل جائے تو گناہ، جرم اور
ظلم سے خیر نہیں حاصل کر سکتی. میں واپس آؤں گا اور اپنے علماء اکرام سے سیدھا سا سوال رکھوں گا کہ دو لفظ ہیں, مجھے نہیں پتا ان کو اردو ترجمہ کیا ہوگا. ایک ہے یوزبل, استعمال کی چیز, اور ایک ہے کنزیومبل, جو استعمال کی نہیں ہے لیکن میری کنزیوم کرنے کی چیز ہے. کیا ان دونوں میں سود برابر کا چیز ہوگا؟ واپس آ کے ایکسپلین کرتا ہوں. یا سوال کو یوں مرتب کریں گے کہ اگر مال کے بدلے مال, پیسے کے بدلے, یہ یوزبل نہیں ہے, کنزیومبل ہے, پیسے کے بدلے پیسہ لے رہا ہوں تو یہ سود ہے. اگر گندم کے بدلے لے رہا ہوں تو یہ یوزبل ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, اس پہ سود لگنا چاہیے یا نہیں؟ وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر حسین اکبر صاحب, آپ کی طرف یہ توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں. اگر میں کسی کو قرض حسنہ دوں, پیسہ 100 روپیہ ادھار دوں اور اس سے 125 روپیہ واپس مانگوں تو یہ سود ہے. مثال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں. لیکن اگر میں اس کو اجناس دوں, کیونکہ وہ کھانے کی چیز ہے, یوزبل چیز ہے, تو اس پہ واپس لوں تو یہ نہیں ہے. اس پہ جواب دیجئے. اور یہ بتائیے کہ میں اگر فکس کر دوں کسی چیز کو, مثال کے طور پہ ایک گاڑی 1,00,000 روپے کی ہے, میں ادھار پہ اس کو لوں, جو کہ ہمارے یہاں بہت کاروبار ہے, قسطوں کا کاروبار, وہ کس طرح حلال یا حرام, سود یا بے سود ہے؟ دونوں پہ رائے دیجئے گا. بلال بھائی, جہاں تک تعلق میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سود کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ایک جنس کے بدلے میں وہی جنس بڑھا کے لینا سود کہلاتی ہے. لیکن یہی چیز تو شاید جی پھر کاروبار بھی یہی ہوتا ہے نا جی؟ کاروبار بھی تو یہی چیز ہوتی ہے. نہیں, کاروبار میں یہ چیز اور چیز ہوتی ہے. کاروبار میں آپ حصے دار بنتے ہیں, نفع نقصان کے بنتے ہیں. اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ نقصان کی ذمہ دار نہیں. مثال کے طور پر میں نے 100 روپیہ سود پہ لیا ہے اور میں نے 120 دینے ہیں, تو میں نے 120 دینے ہی دینے ہیں. مجھے لاس ہو جائے, مجھے فائدہ ہو, مجھے 4 پیسے زیادہ مل جائیں نہ ملیں, میں باؤنڈ ہوں کہ میں نے وہ دینے ہی دینے. ہو سکتا ہے میری اصل راس مال بھی ضائع ہو جائے, لیکن دینے والا جو ہے وہ مجھ سے ضرور لے گا کہ نہیں جناب تیرا میرا سودا یہ ہے. اس کا مطلب قرض کے اوپر اگر کوئی قرض مانگے اور وہ قرض نہ واپس لوٹا سکے تو پھر دیکھو جی, بات تو وہ آگے لوٹانا نہیں لوٹا سکتا تو وہ دیندار تو ہے. یہ ایسی صورت میں تو وہ معاف نہیں کرتے کس صورت میں بھی. ایک کو دیوالیہ ہو جائے اور راستہ نکالیں کریں وہ ایک الگ موضوع آ جاتا ہے. لیکن جہاں تک اختیاری صورت ہے, اختیاری صورت میں تو کوئی بھی ایک پیسہ بھی معاف نہیں کرے گا جب وہ سود لینے والا. لیکن قرض حسنہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے قرض دیا اللہ کی رضا کے لیے جی, جب وہ دے سکے دے, پورا ہی لینا, جتنا دیا ہے اتنا ہی لینا ہے اس سے. جی, اس میں گندم بھی ہو سکتی ہے, اس میں جو بھی ہو سکتا ہے, جنس جہاں بدل جائے گی. مثال کے طور پر میں روپے کے بدلے میں ڈالر جو ہے یا ریال خرید کرتا ہوں تو دونوں کی جنس الگ ہو جاتی ہے, اس میں ریٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے. لیکن روپے کے بدلے میں روپیہ بڑھا کے میں نے 100 روپے کی گندم بیچی, 100 روپے کے چاول لیے, جنس بدل گئی, پیسے اتنے ہی رہے. نہیں, اب ریٹ آ گیا, جنس بدل گئی نا, ٹھیک ہے, پیسے اتنے ہی رہے. کوئی 100 کا مال ملا ہے, اس کی جنس بدل گئی ہے, کوئی بات نہیں ہے, ریٹ وہ زیادہ ہو گیا کم بیش ہو گیا, کوئی فرق نہیں, کوئی جنس بدل گئی. یہاں پر تجارت آ جائے گی. میں نے پیسے دے کے چیز خریدی ہے اس کے مقابلے میں, یہاں خریدا نہیں جا رہا اس کو. اچھا کوئی صاحب, جہاں پہ اتنی کمپلیکیشن کیوں ہے جب اتنی بڑی جنگ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ, تو یہ کیسے تصفیہ کریں کہ یہ اس وقت سود میں ہم ہیں یا بے سود ہیں؟ کیونکہ سارا کاروبار لاہور شہر کا, پاکستان شہر کا, قسطوں پہ, دنیا جہان کا قسطوں پہ چل رہا ہے کہ آپ یہ ٹی وی لیں اور قسطوں پہ ہمیں پیسے دیتے, فریج لیں, گاڑی لیں, بینک چل رہے ہیں, اور اسلامی نام بھی ہم اس کو دے رہے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ اصل میں یہ جو فرق میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جرم کی بنیاد پر کسی سے ڈیل کر رہے ہیں یا دین کی بنیاد پر ڈیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ جو ابھی بھائی نے بات فرمائی کہ جنس کے بدلے میں جنس, آپ وہ گندم اگر مجھے دے رہے ہیں تو آپ تجارت کی بنیاد پر دے رہے ہیں یا قرض کی بنیاد پر دے رہے ہیں؟ اگر قرض پہ دے رہے ہیں تو پھر تو آپ سوال ہی نہیں کر سکتے مجھے. اور قرض حسنہ اگر کہتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے, تو پھر تو آپ تقاضا نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں جی یہ قرض حسنہ ہے, جب ہوگا لوٹا دینا. اور پھر نبی علیہ السلام نے تو رحمتوں کے وہ مطلب خزانے کھولے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیکھو کہ نہیں دے سکتا تو اس کو معاف فرما دیں. ابھی میں تھوڑی سی, میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے کسی سے مطلب لیا ہوا تھا قرضہ, نہیں دے پا رہے تھے,
वो तकरीबन 80,000 रुपया था। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं वैसे ही अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनसे बात करें, आपकी ये बात मान लेते हैं। मैंने जाके उनसे बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है, छोड़ दिया, 80,000 रुपया छोड़ दिया, कर्ज़े हसना था, छोड़ दिया। तो अगर उन्होंने कहा होता कि नहीं जी ये सूद पे देना हमारा, तो हम तो नहीं छोड़ते कि वो के सूद मिलता चला जाए। गाड़ी लेता हूँ जी, वो कमर्शियल बैंक है जी, और दूसरा है इस्लामिक बैंक जी, दोनों कहते हैं कि 100 रुपए की गाड़ी है जी, आप हमें इसकी किस्तें देंगे, गाड़ी हमारी होगी, आप इसकी किस्तें देंगे 120 रुपए। जी, ये सूद है या क्या है? ये बैंकिंग में एक जो इंस्टॉलमेंट्स पे, जो इंस्टॉलमेंट पे लेना जो है ना, वो एक तिजारत है और अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आपको जो है इंस्टॉलमेंट पे देता हूँ, किस्तों पे देता हूँ। मैंने कहा जी ये गाड़ी है, लाख रुपए की है, लेकिन चूंकि आप पैसे इतनी देर के बाद देंगे, तो आप जो है इस पर मुझे 20% आप फर्ज करें आप मुझे देंगे। लेकिन उसमें ये है कि जो माले तिजारत है वो तो फौरन आपके हाथ में करें ना, बात को छोड़ दें। मैं आपको फिर समझाता हूँ। गाड़ी फिर आपने 100 रुपए की गाड़ी ली जी, दोनों बैंकों ने कहा 120 रुपए देने हैं जी, एक ने कहा ये इंटरेस्ट है जी, दूसरे ने कहा गाड़ी का किराया है जी, लेने दोनों ने 120 रुपए है। फैसला कैसे होगा कि कौन सा सूद है कौन सा नहीं? अब जो बैंकिंग वाले इन्वॉल्व होके कहते हैं ना कि बैंक ने गाड़ी जो है ली उधर, और फिर उसके बाद वो उसको सेल कर रहे हैं, तो अब ये तो तिजारत की बेस पे अगर वो इंस्टॉलमेंट, ये हमारे फिका के लोगों का जो मैंने पढ़ा है, फिका के लोगों ने उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स को जो ना जायज़ करार दिया है कि आप एक नफ़ा तय कर लेते हैं कि जी आप चूंकि पैसे देर से देंगे तो फिर हम मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेकिन उसमें जो जायज़ इसलिए है कि जो माल आपने, जो चीज़ खरीदी, जो जिन्स खरीदी, वो तो उसका बेनिफिट तो फौरन आपने लेना शुरू कर दिया। गाड़ी आपने इंस्टॉलमेंट पे ली, अब पैसे तो आप 5 साल में देंगे, लेकिन गाड़ी फौरन आपके पास। निजाम तो दोनों में एक ही हुआ, लफ्ज बदल दिए शाह जी हमने। नहीं, मेरा ख्याल इसमें बिलाल भाई बड़ी बात इसमें फ़र्क है। पहली बात अभी जो डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब से अर्ज कर रहे थे, फरमा रहे थे ना, वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सवाम बिसवाइन यदम बियदिन, जो जिन्स होती है ना उसको उसी मिकदार में, उसी शक्ल में वापस करना होता है। जो आप गंदम की बात कर रहे थे ना, मसलन गंदम दी आपने किसी को 1 महीने के उधार पर या साल के उधार पर, एक मिसाल है, 1 बोरी दी तो आप 1 बोरी ही वापस लेंगे अगर आप, हाँ, लेकिन अगर आप गंदम की जगह पे पैसे लें तो इन दोनों में फर्क आ गया। अब क्या है? अब जिन्स नहीं ना, वो गंदम नहीं है, गंदम के बदले गंदम लेते तो ये एक जिन्स है। इसके लिए वो शर्त है कि मसलन पे मसलिन, सवान बे सवाइन, बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक, इसमें आप मन की जगह पे 1 मन 10 किलो नहीं लेंगे, 50 किलो नहीं, कैश ले सकते हैं उसके बदले। हाँ, कैश आप लेंगे, कैश में आप जो है ना वो तय कर लें। ठीक, वो जो भी आपने बात, दूसरी बात जो है ना वो गाड़ी की आपने बात की, देखिए अल हकाम ततगय्यर बितगय्युर अहवाल, हालत जब बदलती है ना तो हकाम शरीयत के बदल जाते हैं। अब जो ना इस्लामी बैंक वो कहते गाड़ी हम आपको दे रहे हैं, गाड़ी आपकी नहीं है जब तक आप इसकी पूरी कीमत जो बतौर अमानत आप किस्तों में रख रहे हैं ना बैंक के अंदर, ये आपकी अमानत जमा हो रही है। अभी इसका मालिक है बैंक, ठीक, और बैंक आप बहसीयत मालिक आपको ये गाड़ी दे रहा है किराए के ऊपर। ठीक, आप 5 साल ये गाड़ी इस्तेमाल करें, मालिक इसका बैंक है और आप इसका महाना जो है ना, ठीक है, किराया इसका आप किराया अदा करें। लेकिन आप जो पैसे वहां पे दे रहे हैं वो किराए की सूरत में है। नहीं, किराया तो दे रहे हैं ना आप जी, वो किराया दे उसका भी ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा जो आप पैसे वहां पे दे रहे हैं ना, वो पैसे आप अपनी अमानत वहां पे जमा करवा रहे हैं उसकी कीमत की शक्ल, उसकी कीमत के लिए कि अगर इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो वो आपकी कीमत शुमार कर कर गाड़ी आपके नाम कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं सवाल, वो पैसे आप कहीं और भी जमा कर सकते थे। एक मिसाल, 100 रुपए की गाड़ी है, 120 रुपए तय हुआ, मैंने 20-20 रुपए की करके किस्तें देनी है। ठीक जी, एक बैंक कहता है ये किराया है, एक बैंक कहता है कि ये इंटरेस्ट है। फर्क कैसे है इन दोनों का? नहीं, देखिए इन दोनों का फर्क है या नहीं है। एक औरत और एक मर्द, उनके ताल्लुकात निकाह के बगैर हो जाए तो बच्चा पैदा हो जाए, वही काम दूसरे मर्द औरत कर रहे निकाह के साथ जो दीन ने बताया, तो उन दोनों के नसब में, उन दोनों के शरई हुक्म में
کوئی فرق ہے یا نہیں؟ مضاربے کا اور انٹرسٹ کا لفظ فرق کرنا پڑے گا. جی بالکل، اس میں ایک لفظ کے فرق سے وہی انٹرسٹ اور نیت کے فرق سے، اسلوب کے فرق سے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے. کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ بینکنگ نظام جو ہے وہ نیتوں پہ چل رہا ہے؟ دیکھیے نیتوں پہ نہیں، احکام اور جو اس کے اصطلاحات ہیں ان پہ چل رہا ہے. اس کے اختلاف پہ چل رہا ہے. مان لی بات. اب یہ سارا جو پیرامڈ ہے، جی سارا پیرامڈ جو ہے، نیچے جو بیٹھا ہے ایک بینک، الف اس کا نام ہے، جو اس کے ٹاپ پہ بیٹھا ہے وہ ہے پاکستان کا اسٹیٹ بینک. وہ اسلامی نہیں ہے جی، جہاں پہ آپ کے اپنے پیسے بھی پڑے ہیں. جب ابو جان جو ہیں وہ سود پہ چل رہے ہیں، معافی کے ساتھ یہ مثال کہہ رہا ہوں، اور بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کام تو ابو کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن میرا کام بے سود ہے، پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ نے ہمارے لیے دین میں بڑی آسانیاں رکھی. فرمایا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے اتنا ہی ضروری جتنی تمہاری استطاعت ہے. اب ہماری استطاعت تھی اس بینک تک کہ ہم ان دونوں بینکوں میں فرق کریں، ان دونوں کی جو اصطلاحات اس پہ غور کریں، یہ ہماری استطاعت ہے. یہ جو اب اس سے آگے جا کر اسٹیٹ بینک سے آگے کوئی چیز وہ ہماری استطاعت میں نہیں ہے. نئی بات نے فرمایا اذا امرتکم بامر، اگر ایک شخص 1 لاکھ روپیہ رکھتا ہے اور اپنی پینشن کے پیسے رکھتے ہیں اور اس پہ وہ 10,000 یا 5,000 روپیہ لے رہا ہے، اسلامی بینک والا بھی وہی کاروبار کرتا ہے، کمرشل بینک بھی، کاروبار دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں. وہ حلال وہ حرام کوئی فرق ہے؟ جی دیکھیے اب اسلامی بینک کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اجارے میں لگا رہا ہوں، میں اس کو مزاربت میں لگا رہا ہوں. تجارت میں نا جی وہ نہیں، میں بلڈنگ خریدتا ہوں، اس کو کرائے پہ دیتا ہوں، اور جو وہاں سے کرایہ حاصل ہو رہا ہے میں اس میں سے آپ کو حصہ دے رہا ہوں. وہاں الگ الگ انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے. ایک اجارے کا ہے مثال کے طور پر کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بلڈنگ لی، اس کو ہم نے کرایہ پہ دیا، جو کرایہ آ رہا ہے نا وہ ہم اپنے کسٹمرز کے اندر بانٹ رہے ہیں. دوسرا بینک بھی تو یہی کر رہا ہے. نہیں، وہ دوسرا بینک جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کر رہا، وہ تو آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا نا وہ کیا کر رہا ہے. اچھا. اور اس کے اندر دوسرا اور یہاں پر دیکھیے اب بس وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری استطاعت کیا ہے کہ ہم نے ایک بندہ اسلام کے نام پر اور وہ اسلامی اصطلاحات کے مطابق وہ آپ کے سامنے چیزیں پیش کر رہا ہے کہ یہ کرائے پہ میں لے رہا ہوں، یہ میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں، اس میں آپ کا میں حصہ ڈال رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں چونکہ اسلام میں مزاربت کی شکل میں، اجارہ کی شکل میں جائز تھیں، جائز ہیں، تو اس لیے ایک بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک پہنچا. اگر یہ دیکھیں نا، اب جیسے کفر کا معاشرہ ہے تو وہ چوری، شراب، جوا، زنا، یہ سب اس کو اپنے طور پر وہ کسی نہ کسی طرح حلال کر لیتے ہیں. دنیا میں تو سب کچھ چل جاتا ہے، دنیا میں سب کچھ چل جاتا ہے. آپ اسے کہہ دیں جی ٹھیک ہے یہ ہمارے گرل فرینڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ رضامندی سے ہم جو بدے، لیکن میں اس کے باوجود آپ کو یہ کہتا ہوں تو دنیا تو چلتی رہتی ہے، لیکن اصل میں جو احتساب ہے وہ تو اگلے پہلے دنیا تو سمجھ لینا. میں دنیا بھی سمجھ لیتا ہوں. میں شراب حرام ہے؟ جی بالکل حرام ہے. جی گدا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ جی گدا حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ حرام ہے. حرام ہے نا بالکل. اب گدے کا کاروبار کرنا جو ہے وہ حلال ہے. جی شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے. لیکن وہ یہ اگر آپ بتائیں نا لوگوں کو کیوں. یہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ گدا خریدتا ہے بردباری کے لیے، اس کے لیے خریدتا ہے تو وہ تجارت تو اس کی تو حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ سارا. جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا آپ اس سے وہ کام لینے. ہاں لیکن اگر میرے پاس گدا اور کوئی شخص آگے کہے کہ یار یہ مجھے دے دو، شراب میں فرق ہے. نہیں، یہ حرام دونوں ہیں، لیکن یہ ہے نجس اور ریس. گدا جو ہے وہ ریس سے نہیں ہے. جی وہ آپ کا ہاتھ اس کو لگ جائے تو آپ ناپاک نہیں ہوتے نا، وہ نجس نہیں اسلام نے کہا، قرآن نے. لیکن شراب کے بارے میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیز ہے. اس لیے ناپاک کا اور غیر ناپاک کا بھی فرق ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی آئے گدا خریدنے کے لیے اور کہے کہ جی میں نے تو اس کا گوشت جو نا بیچنا ہے یا ہوٹل کے لیے، تو اب میں اس کو دے دوں تو یہ جو نا حرام کام اب میری مرضی ہے میں اس کو دے دوں یا نہ دے دوں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کی جواب میں وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، واپس آ کے جو علماء سے پوچھیں گے وہ ہے آج کل کے کام، پرائز بانڈ، کرپٹو کرنسی، وہ پتہ نہیں کیا کرپٹو کرنسی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور ڈالر ایکسچینج یا پیسوں کا کاروبار، فوریکس ایکسچینج جس کو ہم کہتے ہیں، یا یہ سٹاکس جو ہیں جس میں ہم پیسے لگاتے ہیں. یہ مال کے بدلے مال ہے، کوئی جنس اس میں اور نہیں ہے. تو اگر مال کو جنس سمجھ لیا جائے
تو پھر کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کاروبار ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کا، یہ کیش کے بدلے کیش ہے اور رسک کی گیم ہے، فوریکس ایکسچینج ہے، ڈالر روپے کا ایکسچینج ریٹ کے اوپر چینج ہو رہا ہوتا ہے، یا پرائز بانڈ ہے، گیم آف چانس ہے، بہت سے لوگوں کے فتاوے میں نے خود پڑھے ہیں اس کے اوپر۔ خاص طور پہ مجھے اس وقت ذہن میں پرائز بانڈ کا فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے، اور بہت میڈیا کے اوپر لوگ یہ کہہ چکے ہیں۔ یہ پھر جنس تو وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے، تو یہ پھر گیم آف چانسز تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوا نا؟ ایک لفظ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو بات چل رہی تھی کہ آیان نجسہ، جو عین نجس چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت ٹوٹل حرام ہے۔ ٹھیک، جس طرح خنزیر ہو گیا، بخانہ ہو گیا، نجس کو کتا ہو گیا، ان کی خرید و فروخت اس حوالے سے کہ اس کو تجارت کہا جائے، یہ حرام ہے۔ نمبر 2، حلال چیز، انگور مثلا حلال ہے، لیکن اگر خریدنے والا کہتا ہے میں نے اسے شراب بنانی ہے تو اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کو اٹھانا بھی حرام ہے، اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ وہ ایک ایسی چیز بنانا چاہتا ہے جس کو اسلام نے حرام کرا دیا، حالانکہ اصل وہ چیز حلال تھی۔ دوسری بات رہے گی معاملہ بینکوں کے حوالے سے۔ یہاں بات ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے وقت یہ معاہدہ زبانی خواہ ہو، بے شک اسی کلرک سے ہو یا جو بھی بیٹھا ہے آپ کا فارم فل کر رہا ہے، اس سے کہیں کہ میں آپ سے یہ شراکتی بنیاد پر تجارتی بنیاد پر معاہدہ کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو سکے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بڑا قرض لیتے ہیں یا چھوٹا لیتے ہیں تو فیس بڑھ جاتی ہے، چیز بڑھ جاتی ہے، وہاں بھی ایک مصالحت کا عنوان میں نے اسٹیٹ بینک کو بھی کہا تھا کہ فریقین کے لیے ایک شرط بڑھا دی جائے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کمی بیشی سہون ہو جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو پہلے ہی معاف کر دیں، اس معاہدے میں مصالحت کو لکھ دیں تاکہ خدا رسول کے سامنے مجرم قرار نہ پائے۔ جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا، آپ نے جو آپ بیان فرمایا ان کی ہر ایک کی مختلف قسمیں ہیں۔ جہاں تک مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج وغیرہ ہے، اس میں اصل مال کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، تجارت آگے چل رہی ہوتی ہے، جب میں کہتا ہوں ٹاپ پہ میرے پاس آتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے مال چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ لو مال۔ جب اصل مال موجود ہو، کہاں بھی موجود ہو، تو اس میں تجارت ہو سکتی ہے، لیکن بالکل مال موجود نہ ہو اور یا بالکل کنٹرول میں ہی نہ ہو، انسان کے پاس قبضے میں نہ آ سکتا، کرپٹو کرنسی کا بھی کاروبار حلال ہوا پھر؟ ہاں جی، کرپٹو کرنسی جو ہے مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے کیونکہ مجھے صحیح تب اس کی معلومات نہیں، کیونکہ تازہ یہ چیز آئی ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں عرض کر سکتا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے علامہ صاحب؟ ڈیجیٹل کرنسی ہے تو ٹھیک ہے، یعنی میں کارڈ جس طرح میں نے کریڈٹ کارڈ جو استعمال کرتا ہوں، حالانکہ وہ کارڈ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کرنسی تو موجود ہے نا، اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر تو وہ ایک الگ حوالے والی بات ہوگی نا۔ میں چیک دیتا ہوں، چیک تو کاغذ ہے، لیکن چیک کے پیچھے ایک امانت پڑی ہے جو وصول ہو سکتی ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے، میں نے چیک آگے دے دیا، پیسہ نہیں دیا، چیک آگے سے آگے چلتا گیا۔ آگے آپ کا پیغام، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور۔ تو پھر کرپٹو کے خلاف فتویٰ کیوں ہے؟ دیکھیں اسلام میں سب سے آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تقوی۔ تقوی اگر اس کی ذرا زیادہ گہرائی میں مطالعہ کریں تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے راستے پہ اس طرح چلنا شروع ہو جاؤ کہ آہستہ 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 آپ جائز چیزوں سے بھی کنارہ کرتے چلے جاؤ۔ لعلکم تتقون، روزہ بھی اسی لیے رکھو تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، عبادت ساری جو ہے اس کا مغز جو ہے وہ تھا تاکہ جی وہ ساری یہ کرپٹو کرنسی جو ہے، ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، یہ مطلب ہے کہ ڈیل کرنے کی بات ہے نا۔ اگر آپ وہ اس کرنسی کی بنیاد پر مجھے آپ جو ہے نا سود پہ دیتے ہیں، آپ یہ لے جی یہ سارے کرپٹو ایکسچینج ہے جی ایکسچینج ہے اس کا، لیکن میں ڈیل کیا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اچھا، اس کو تجارت کی بنیاد پر مطلب ہر بندہ جو کرپٹو کرنسی کر رہا ہے وہ ایک مفتی رکھے، ہائر کرے؟ نہیں، مفتی کیوں رکھے؟ اس کو مطلب ہر ڈیل جو ہے اس آپ یہ دیکھیں کہ تجارت کر رہے ہیں۔ اسلام کے پاس کوئی نظام ہے؟ بالکل ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ سب تقوی کا نظام ہے جناب، نہیں اکنامیکل۔ جی اس میں سارا یہ فقر، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ پرائز بانڈ حلال ہے حرام ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ ہمارے جو فتوے موجود ہیں اس کے مطابق تو لوگوں نے حلال پرائز بانڈ حلال ہے حرام ہے؟ میں نے آج تک نہ کبھی خریدا نہ میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب یہ میں اس کے بارے میں لوگوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کہوں 4 پہ میرا فتویٰ نہیں ہے، وہ تو قرآن ہے نا پرنسپل میں۔ بینکوں میں جو ہے نا بعض چیزوں پہ فتوے موجود ہے، لکھا ہوا دیتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے،
ان کی طرف سے فتوے آ جاتے ہیں. اب وہ سارے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. کوئی ایک ہی چیز کو، سود کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کی بنیاد پر ہی آپ اس سے ہٹ سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں. ڈیجیٹل کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، ڈالر یا پاؤنڈ یا روپیز کی کرنسی کا ڈفرنس سے آپ کما رہے ہیں، آپ مال سے مال کما رہے ہیں، اس میں کوئی اور کام نہیں ہے. کیا یہ جائز ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلی تو بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحلال بین والحرام بین. میں نے اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں حلال بالکل واضح کر دی ہے قیامت تک کے لیے، حرام بھی بالکل میں نے واضح کر دی ہے. درمیان میں کچھ ایسے امور آئیں گے جن کے اندر تمہیں مشابہت ہوگی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کوئی کہے گا یہ حلال، فرمایا جس نے وہاں اپنے آپ کو بچا لیا نا، اس نے اپنا دین بچا لیا. اس لیے ایک بحثیت ایک مسلمان ہمارا فرض، جو چیزیں مشکوک ہو نا ان سے نبی پاک فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیزوں میں شک میں ڈالے نا اس کو چھوڑ دو، جس میں یقین ہو، ایمان ہو اور علی وجہ بصیرت ہو، وہ کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اصول تجارت سکھایا نا، ان میں قبضہ کرنا چیز کے اوپر خرید کر یہ شرط ہے. کوئی چیز خرید کر اس کو بغیر قبضے میں کیے آگے بیچنا یہ حرام ہے. آئی لو یو سر، یقیناً کیا بات کی ہے. تو وہ جو خیالوں میں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ خیالوں میں، خوابوں میں، یہ ٹریڈنگ اسلام میں ہے ہی نہیں. کتنے لوگ ڈوبے، بس یہ نبی پاک ہو گئی. جی ہاں، بس باقی اس میں بانڈ گیا. اور جی کیا بات ہے. تیسری بات جو ہے نا، شاہ جی ان کی فوٹو کاپی کرا کے مجھے آپ کل دے دیں گے پلیز. بہت پیاری بات، بہت پیاری اور جگہ بات. رکھنا ہے جی ایک میں کہہ رہا ہوں فوٹو کاپی کرا دیں علامہ صاحب کی، ان کو ایک دو جگہ پہ اور جی بالکل. میں شاہ جی آئی لو یو. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. بالکل صحیح، ایبسلیوٹلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب جو ہیں یہ طیبات کو حلال کرتے ہیں. طیب شے ویسے ہی طیب اللہ نے ڈکلیئر کی، لیکن یہ اس وقت تک تمہارے لیے حلال نہیں جب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدالت. کیا بات ہے حضور. اور حرام اس وقت تک. قسطوں کے اوپر اگر میں نے قسطیں آپ سے طے کر لی ہیں، قسطوں پہ جرمانہ جو ہے وہ سود ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں جرمانے کے بارے میں نا، یہ اسلامی بینکاری کو میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کمپنی کو نہیں لینا چاہیے، ٹھیک، یہ خیراتی اداروں کے لیے ڈونیشن کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس میں وہ بالکل دوسرے اصل جو مالک ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھتے نہ کریں. تو جو جرمانہ لیا جائے اس کو کاروبار میں شامل نہ. گاڑی کی قیمت ہے ₹1,00,000 جی، وہ مارکیٹ میں شارٹ ہے، اس پہ آن منی لیتے ہیں ₹1,00,000 اور وہ 2,00,000 کی ہوگی. آن منی سود ہے؟ نہیں دیکھیں، جو آن ہے نا یہ آپ کا کاروبار ہے. آپ نے وہ کاروبار یعنی آپ کر رہے ہیں تو کاروبار میں پیسے زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں. اس میں بالکل اسلام میں کوئی دوسری رائے نہیں. ذخیرے میں نہیں آئے گا. نہیں، یہ ذخیرہ تک کھانے پینے کی چیزوں میں. ہاں جی، وہ کھانے پینے جس میں لوگوں کو قحط کا مسئلہ پڑ جب بلیک ہوئے تھے، ماسک بلیک ہوئے تھے، انجیکشن بلیک ہوئے تھے، تو وہ نہیں حرام نہیں، وہ بالکل اس لحاظ سے وہ غلط تھا کہ اخلاقی کچھ اقدار اسلام نے میں عطا کی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے لیے. اب وہ کہاں سے بھی بدتر چیز ہے نا کہ لوگوں کی جانیں بچانے کا مسئلہ ہے. جن چیزوں کا تعلق انسان کی جان سے، جان کا بچاؤ ہے، ان کی صحت کا تحفظ ہے. لیکن گاڑی جو چیزیں یہ تو کمالیات میں. اس کا مطلب یہ ہوا، میں آپ کی باتوں سے جو سمجھا، جو ویسٹ کے اندر جو قسطوں کے اوپر کام ہے وہ فکس ہے کہ اتنی قسطیں دینی ہیں، تو وہ پھر اسلامی ہوا نا. اس میں جامعۃ الازہر نے، اس میں مدینہ یونیورسٹی نے، اس میں جو بڑے علماء کی کمیٹی ہے نا، عرب علماء کی، وہ میں نے ان کا پڑھا ہے. انہوں نے قسطوں کے جو کاروبار ہیں ان کے بارے میں کچھ شرائط کے ساتھ جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے. چونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک، اور ہم نے اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے اس کو کسی لحاظ سے بھی کسی سے پیچھے نہیں دکھانا. تو انہوں نے کچھ شرائط کے ساتھ، جو شرائط ایسی انہوں نے، اس میں کیا شرط ہوگی مثال کے طور پہ؟ اس میں یہ شرط ہے کہ انسانی ہمدردی اور دوسروں کا استحصال نہ کیا جائے. جیسے ابھی آپ نے وہ فرمایا، پوچھا کہ اگر اس میں وہ جرمانہ کیا جائے، اگر وہ قسطیں شارٹ ہوتی ہیں تو وہ جرمانہ کرنے کے بعد وہ کہاں استعمال کیا جائے. تو اس لیے کچھ انہیں شرائط لگائی ہیں. تو ان شرائط کی بنیاد پر جس میں انسانی ہمدردی وہ بنیاد ہے. انسانی ہمدردی ویسے ویسٹ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے شاہ صاحب، یہ تو آپ مانیں گے نا؟ یقیناً. دیکھیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں انسانی ہمدردی میں ان سے بھی آگے نظر آنا چاہیے. کیا بات ہے. اگر کسی نے گاڑی جان بوجھ کر روکی، اسے پتا چل رہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے نا اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ بک رہی ہے لیکن وہ نہیں بیچتا،
تو یہ بھی میرے خیال میں ذخیرہ اندوزی، لیکن اس کے لیکن یہ بھی مال ہتھیانے کی صورت میں آ جائے گا نا، جان بوجھ کر روکی ہے کہ بک رہی ہے، کیونکہ اگر وہ ابھی بیچ دے تو اس کے بعد اور بھی تو گاڑیاں اسے۔ انتہائی شکریہ، فیصلہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی آپ اجازت دے تو مثال دے دوں، ان کا کاروبار قیامت تھا، قیامت تھا، قیامت تھا، اتنا بھرپور کاروبار تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ان کی جب تجارت کے بارے میں پوچھا گیا حضرت اما عائشہ سے کہ وہ کیوں اتنے کامیاب ہیں، تو انہوں نے کہا وہ اپنا مال لے کر آتا ہے اور فوراً کے فوراً اس کا کاروبار کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا۔ یہ میری ماں کا جہاں پہ کال آ جائے وہاں پہ آپ کی عقل اور دانش جو ہے وہ ساری کی ساری بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔